Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू अनदर वीडियो. आई होप यू डूइंग ऑल गुड. आई एम ऑल्सो गुड. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. तो आज का वीडियो है हमारा उन बहन भाइयों के लिए जो अपने जो है एक उम्र को पहुँच चुके हैं, यानी कि जवानी तक पहुँच चुके हैं, अपनी उस एज को पहुँच चुके हैं जब उनकी जो है शादी हो जानी चाहिए. लेकिन क्या करें, रिश्ते जो हैं वो मार्केट में बिल्कुल भी मौजूद नहीं, और मौजूद हैं तो वो मुनासिब नहीं, और अच्छे रिश्ते मिलना आज के वक्त में बहुत मुश्किल काम है. इस बात को तो हम सब एग्री करते हैं. लेकिन ये क्यों है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह. तो आज की वीडियो जो है मेरी वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. कल मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया था जिन्होंने मुझे कहा था कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें जो है लड़कियां शादी के लिए बहुत परेशान रहती हैं, रिश्तों के लिए परेशान रहती हैं, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए. इंशाल्लाह आज मैं इसी पर जो है बात करूँगी. तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन या रब्बल आलमीन. तो शादी एक ऐसा अमल है, इस्लाम का इतना खूबसूरत अमल है, जिसके ज़रिए जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को वजूद में लाया. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया से पहले एक रिश्ते को वजूद दिया जिसका नाम है निकाह. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके फ़ौरन बाद जो है अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, और उनके दरमियान जो रिश्ता कायम किया वो है निकाह. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रिश्ते को बहुत ही आसान बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ने निकाह को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, और ज़िना करना इतना ही आसान हो गया है. तो पहली बात तो ये कि जो हम रिश्ते नहीं मिलते हैं मुनासिब, उसमें सबसे पहली गलती तो वालिदैन की है कि वो वक्त पर जो है अपने बच्चों का निकाह नहीं करते. और दूसरी गलती खुद उन बच्चों की भी है कि कई बार जो है वालिदैन अच्छा रिश्ता मौजूद होने पर उनकी शादियां करना चाहते हैं, लेकिन आजकल जो है बच्चे वो वालिदैन बन चुके हैं और वालिदैन जो हैं वो बच्चे बन चुके हैं उनके सामने. तो फिर बच्चे जो है इनकार कर देते हैं, और उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता. इस वजह से अच्छे और मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे रिश्ते आने का भी एक वक्त होता है. जिस वक्त लड़का और लड़की अपनी मैच्योरिटी यानी बलागत की उम्र को पहुंचते हैं, उसी वक्त अच्छे रिश्ते आना शुरू होते हैं. लेकिन जब आप उन्हें मना करते रहते हैं तो सब के सब आपकी ना और इनकार को सुनकर जो है वो थक जाते हैं, और फिर आपकी तरफ अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, और फिर आपको जो है ढूंढने से भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते. और दूसरी गलती ये है कि हमने अपने मुआशरे में ज़िना को बहुत आम कर दिया है. ज़िना करना इतना आसान हो गया है, इसी वजह से निकाह करना बहुत मुश्किल हो गया है. तो जब मुनासिब रिश्ते सही वक्त पर नहीं होते तो फिर क्या होता है, जो अमीर घर की लड़कियां होती हैं उनके वालिदैन जो है अच्छा खासा दहेज देते हैं लड़के वालों को, और उन्हें दहेज का लालच देकर जो है अपनी बेटियों की शादी करते हैं, जिसकी वजह से जिसका इफ़ेक्ट जो है उन गरीब बाप की बेटियों पर पड़ता है. उनके यहाँ पर रिश्ते नहीं आते, क्योंकि लड़कों को भी फिर दहेज की जो है आदत लग चुकी है. उन्हें लड़की बग़ैर दहेज के नहीं चाहिए, चाहे लड़की कितनी ही खूबसूरत हो, कितनी ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही उसके अंदर हुनर हो, कितनी ही वो सलीकेमंद हो, सब के सब उसकी तारीफ़ भी करते हों, लेकिन फिर भी अगर उसके पास दहेज नहीं है, उसका बाप गरीब है, तो उसका रिश्ता करना आज के वक्त में बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत है. तो मैं यही कहूँगी सबसे कि खुदारा निकाह को आसान बनाएं. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निकाह को आसान अमल बनाया है. तो सबसे सिंपल और आसान तरीका यही है कि आप जिसे पसंद करते हैं, आप उनके घर पर जो है मैसेज पहुंचाएं, अपना पैगाम पहुंचाएं, और उनसे कहें कि मैं जो है इंटरेस्टेड हूं आपकी बेटी या आपके बेटे में निकाह के लिए. और अगर वहां से जो भी जवाब आए, हाँ में आए या ना में जाए, फिर आप उस जवाब की रिस्पेक्ट करें और उन्हें इज़्ज़त दें. जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपके लिए जो है आपके रिज़्क़ का इंतज़ाम करेगा, क्योंकि रिज़्क़ जो है सिर्फ माल और दौलत तो नहीं होती. रिज़्क़ में औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छे दोस्त भी शामिल हैं. तो इसलिए हमें अल्लाह से तवक्कुल रखनी चाहिए और अल्लाह ही से दुआ मांगनी चाहिए. तो इसी हवाले से कुरान में सूरह अल-कसस में मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का किस्सा मौजूद है कि किस तरीके से उनके हाथों एक शख्स का कत्ल हो जाता है और वो वहाँ से फ़रार होकर मदियन पहुँचते हैं. जब मदियन पहुँचते हैं तो एक जगह पर, पानी की एक जगह पर जो है कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, और वो अपने रेवड़ को जो पानी पिला रहे होते हैं उससे दूर, थोड़ी ही दूर हटकर, दो लड़कियां जो हैं अपने रेवड़ को साथ लिए खड़ी होती हैं,
تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتی ہیں جب تک یہ مرد حضرات جو ہیں اپنے ریوڑ کو پانی نہ پلا لیں تب تک ہم جو ہیں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ تو اس زمانے میں عورت کی بہت زیادہ عزت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے عورت کو جو ہے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا تھا جب تک کہ مرد حضرات اپنے ریوڑ کو پانی نہ پلا لیں، ان کی باری بعد میں آتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت کیونکہ جوان تھے، طاقتور تھے، تو انہوں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ تو ان کی مدد کی آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کی مدد کرنے کے بعد جو ہے ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھی نعمت جو بھی خیر تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیکی کا کام کیا اور موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں جو ہے بالکل تنہا اکیلے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی سہارا نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، ان کے کھانے اور پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ان کے سر پہ چھت نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی۔ اس کا بدلہ کس سے چاہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو نیکی کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو بھی تو میرے لیے خیر نازل کرے میں اس کے لیے تیرے آگے فقیر ہوں اور تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ چاہتے اگر ان لڑکیوں سے بھی مانگ سکتے تھے، اور اس زمانے میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اگر آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کی اجرت اسے دی جائے۔ جب وہ لڑکیاں اپنے والد محترم کے پاس گئیں جو کہ بوڑھے تھے، انہیں سارا قصہ بیان کیا کہ کس طریقے سے ایک نوجوان نے ہماری مدد کی اور جو ہے ہماری ریوڑ کو پانی پلایا، تو ان کے والد نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ کس طریقے سے میرے ہاتھوں ایک شخص کا جو ہے قتل ہو گیا، اور وہ قوم جو ہے پھر ان کے پیچھے پڑ گئی اور وہ بھاگتے بھاگتے یہاں تک پہنچے، اور ان کا کوئی بھی اس وقت سہارا نہیں ہے اور وہ بے سہارا ہیں، بے گھر ہیں۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا خیر ہے اس بات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا رزق یہاں لکھا ہوا تھا اس لیے تمہیں یہاں پہنچا دیا۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر کی کہ میں آپ کو اپنی ایک بیٹی نکاح میں دیتا ہوں، اس کے عوض کہ آپ جو ہے 8 سال تک ہماری خدمت کریں، اور 8 سال تک نہیں تو اگر آپ چاہیں تو 10 سال تک بھی کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا اور 8 سال تک جو ہے وہ ان کی خدمت میں رہے، اور 8 سال کے بعد ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی مدد کی۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سہارا تھے اور انجان تھے ایک نئے شہر میں، تو انہوں نے بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی، لیکن ان سے کسی بھی طرح کی کوئی معاوضے کی اور مدد کی جو ہے امید نہیں رکھی، نہ ہی ان سے امید رکھی۔ امید کس سے رکھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھی، اور دعا مانگی اللہ سے کہ اے میرے اللہ جو بھی خیر تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے مانگنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہمارا جو ایمان بہت کمزور ہے، ہم جو بھی پرابلم آتی ہے ہمارے اوپر ہم لوگوں کو سنانے لگتے ہیں، اور اللہ کو سنانے کی بجائے اور اللہ سے مانگنے کی بجائے لوگوں کے سامنے رونا اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائے، کیونکہ باس کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تمام کی تمام خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے پاس ہے، تمام رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، چاہے جو بھی مسئلہ ہو ہمارے ساتھ۔ اگر ہمیں اولاد چاہیے، اگر ہماری شادی نہیں ہو رہی، اگر ہم بے روزگار ہیں، نوکری چلی گئی ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا اگر جوتے کا سول بھی نکل جاتا تھا تو وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو ہمارے ایمان میں ہی کمی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے صرف ہمارے ہی لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خزانوں کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، دل لگائیں، اس سے دوستی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو قسم اٹھا لیں اگر کسی بات پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے، جب آپ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو آپ کے مانگنے کے بعد جو ہے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی شک اور شعبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو جو آپ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو وہ اس صورت میں نہیں ملا جس طرح سے آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کسی اور صورت میں ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ کئی بار
انسان نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا رزق جو ہے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبردست دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ صرف شادی کے لیے نہیں بلکہ ہر حاجت کے لیے ہے، لیکن بس آپ کو دل سے پڑھنی ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ توکل ایمان کی پہلی سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر توکل نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، تمام نمازیں بیکار ہیں، تمام تلاوتیں بیکار ہیں، سارے حج اور عمرے سب بیکار ہیں۔ آپ کا جو توکل ہے وہ ڈگمگاتا ہے اور آپ کا یقین جو وہ پختہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ والے بن جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے فرائض کو جو ہے وہ اوکے کرنا ہے اور سارے فرائض کو انجام دینا ہے۔ کوئی بھی فرائض جو ہے آپ کی نمازیں جو ہیں بالکل بھی قضا نہ ہوں، آپ اس بات کا دھیان رکھیں اور آپ حسن اخلاق سے رہیں دوسروں کے ساتھ بھی، کیونکہ اسلام کا سب سے خوبصورت عمل جو ہے وہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، محبت سے بات کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو بہت پسند کرتے ہیں بنسبت اس کے جو ساری رات جو ہے تہجد میں کھڑا رہے اور دن بھر لوگوں کو گالیاں نکالتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ اور حسن اخلاق سے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دیں، اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے آپ کو اپنی رحمت میں لے گی اور پھر آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کو اپنے قریب کر لیں اور اللہ سے قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا اس طریقے سے انتظار کرتا ہے جیسے کوئی انسان ریگستان میں ہو اور اس کی اونٹنی گم ہو جائے اور اس اونٹنی کے پاس اس کے زندگی گزارنے کے تمام وسائل موجود ہو، اور جب وہ بیٹھ جائے تھک ہار کے اور صرف اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ اب تو صرف موت ہی مجھے آ کر یہاں سے لے جائے گی، کیونکہ کوئی زندگی گزارنے کا سامان اس کے پاس موجود نہیں، اور اچانک سے اس کی اونٹنی اسے نظر آ جائے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ انسان جو ہے خوشی کے مارے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ جی ہاں، وہ خوشی کے مارے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے الٹے الفاظ جو ہے اپنے منہ سے نکال دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہر حاجت سے، ہماری ہر ضرورت سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہے اور جانتا ہے ہمارے ہر حال کو۔ وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دینے کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام کرے اور خوب دعائیں مانگا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک دعا یہ بھی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ پلیز سبسکرائب۔